अस्सलाम वालेकुम। कब्रिस्तान आज की एक और हॉरर और पुरअसरार कहानी जो यकीनी तौर पर आपके दिल दहला देगी। आइए बिला वक्त ज़ाया किए अपनी कहानी की जानिब पढ़ते हैं। मरियम, जिसने हाल ही में एक कराची के नामी ग्रामीण कॉलेज में एडमिशन लिया, अक्सर वो कब्रिस्तान के बीच में से होकर जाया करती। उसकी माँ उसे समझाती भी थी कि तुम कब्रिस्तान के बीच में से होकर मत जाया करो, और भी रास्ते हैं, वहां से निकल जाया करो। क्या सुबह सुबह तुम बीच कब्रिस्तान में से निकल कर जाती हो और फिर दिन चढ़े बीच कब्रिस्तान से निकल कर आती हो? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा इलाज कौन कराएगा? और वैसे भी मुर्दों को सुना है औरतें बरहना नजर आती हैं। ये भी सुना है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना है। बेटा, तुम कब्रिस्तान से ना गुजर के जाया करो। मम्मा जान, आप ये कौन सी दुनिया में जी रही हैं? ये 21वीं सदी है और हम इस जनरेशन के लोग इन चीजों को नहीं मानते। आपका जमाना जा चुका है। आप ये तो हम परस्ती से बाहर निकले। मुर्दे अपनी दुनिया में खुश हैं। वो स्पेशल हमें बरहना देखने के लिए तो नहीं बैठे। ये तुम्हारी टक टक चलती जबान एक दिन तुम्हें ले डूबेगी, देखना मरियम। लेकिन रास्ता चेंज करो। यूं इस तरह आना जाना कब्रिस्तान के बीच में से ना किया करो। एक दिन आएगा कि तुम पछताओगी। मरियम का हाल ही में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। उसका घर ज्यादा कॉलेज से दूर न था, कुछ रास्तों का ही कुछ फरलांग ही दूर था। उसको बाय रोड जाने में थोड़ी आलकस ही आती थी। वो सोचा करती क्यों ना कब्रिस्तान के बने हुए बीच रास्ते से जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाए। बस यही से कहानी शुरू होती है। हस्बे मामूल आम सा दिन था जब मरियम तैयार हो रही थी। सुबह के 7 बजे थे। उसने नाश्ता किया, जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को परफ्यूम से तर किया, सर पर दुपट्टा टिकाया और पीछे बैग टाकती हुई अम्मा को सलाम करती हुई निकल गई। दरवाजा खोलते ही, रोड क्रॉस करते ही कब्रिस्तान आ गया था। उसने कब्रिस्तान का बीच का रास्ता लिया और नजरें झुकाए तेज तेज चल रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने कब्र पर पड़ी, जिस कब्र के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी सफेद बालों वाले और कुछ अरबी लिबास में बैठे थे। मरियम का एकदम उसकी नजरों से सामना हुआ। वो हाथ में कुरान पाक पकड़े हुए था। कुरान पाक की शायद तिलावत कर रहा था। मरियम ने उसको बगैर देखा। उस आदमी की नजरों ने भी मरियम को देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराईं, लेकिन मरियम को एकदम झटका लगा, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक कशिश थी। लाल अंगारा आंखें, जिससे कि मरियम डर गई और उसने फौरन नजरें नीचे की और बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। न जाने क्या बुड़बुड़ा रही थी। थोड़े ही फासले पर चली थी कि उसको पत्थर से ठोकर लगी। वो तो गिरते गिरते बची कि अचानक उसका हाथ उसी बुजुर्ग ने पकड़ लिया। बेटा, देख कर जाओ। यकदम मरियम को एक झटका लगा। अभी तो ये काफी दूर एक कब्र पर बैठे कुरान पढ़ रहे थे कि अचानक मुझे गिरने से बचा लिया। देखो बेटा, ध्यान से जाओ, इधर उधर नजरें नहीं दौड़ाते। ये कब्रिस्तान है और वैसे भी तुमने किस कदर सख्त परफ्यूम लगा रखा है। थोड़ा ध्यान से कोशिश करो, आइंदा अगर कब्रिस्तान से गुजरो तो परफ्यूम ना लगाना बेटा। देखिए बाबा जी, आप जो भी मुझे कह रहे हैं, मेरी अम्मा भी यही बोलती है। वैसे तो मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन आपने मेरी मदद की है तो मैं आपसे कह देती हूँ, परफ्यूम लगाना मेरी जरूरत है, मुझे पसंद है। लिहाजा आप आइंदा मुझे ऐसा कोई मशवरा ना दिएगा। बेटा, एहतियात करो, बुरी बात है।
بزرگ اگر کچھ سمجھاتے ہیں تو مان لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گی بابا جی۔ شکریہ۔ آپ اپنا جہاں بیٹھے تھے جا کر قرآن پاک پڑھیے، اور میں بھی اب جلدی جلدی کالج پہنچتی ہوں۔ شکریہ، اگر آپ نہ بچاتے تو میرا سفید یونیفارم خراب ہو جاتا۔ بابا جی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئے۔ آپ جا سکتی ہو بیٹا۔ مریم کالج میں کچھ کھوئی کھوئی تھی کہ جب اس کی دوست رانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے مریم، تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے، اور کوئی بھی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میں بس کلاس اٹینڈ کر کے گھر جاؤں گی۔ ارے بھی تو 2 کلاسز باقی ہیں، 11:15 بجے ہیں، 2 بجے کالج آف ہوگا، ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، پیریڈ اوور ہوتے ہی میں بس لیو لے کر چلی جاؤں گی، میرا سر پھٹے جا رہا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر تم ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ ہاں، ڈاکٹر بھی تو شام میں ہی بیٹھے گا، پاس ہی ایک کلینک ہے، چلی جاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیریڈ اوور ہو گیا اور مریم نے اپنے گھر کی راہ لی۔ زوال کا ٹائم شروع ہو گیا تھا اور ساتھ مریم اب قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مریم قبرستان کا راستہ عبور کر رہی تھی۔ اس کے کندھے بوجھل ہو رہے تھے، اس کے پیر مانو وزنی ہو رہے تھے، لیکن وہ یہاں وہاں نظر دوڑائے تھی، شاید کہ وہ بزرگ بابا اسے دوبارہ دکھ جائیں، لیکن اس وقت وہ اسے نظر نہ آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قبرستان سے نکلنے ہی والی تھی کہ ایک دم کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹا۔ کالی بلی کیا تھی، بڑا سا منہ، بڑا سخت، عام بلیوں سے قدرے بڑا۔ مریم نے اس کو دیکھتے ہی بولا، کتنی منحوس کالی بلی ہے، میرا راستہ کاٹ گئی۔ صبح سے ہی میرا دن آج برا گزر رہا ہے اور اب یہ منحوس کالا بلہ ٹکرا گیا۔ چل بھاگ یہاں سے۔ چھوٹا سا پتھر اٹھا کے مریم نے اس بلے کو دے مارا۔ بلہ ایک دم پیچھے پلٹا اور ایک دم غراہٹ کے ساتھ ایک ٹوٹی سی قبر پر جمپ لگا دی۔ مریم سیدھا منہ کرتے ہوئے ہونک کے ساتھ قبرستان پار کر گئی تھی۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد، اماں کتنی دیر میں دروازہ کھولا ہے؟ پتا بھی ہے میری طبیعت کتنی خراب ہو رہی ہے، اتنی سخت دھوپ ہے اور تو کہے دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ بیٹا 12:15 تو ہوئے ہیں، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پتا نہیں اماں، تیری کلکل نے شاید مجھے بیمار کر دیا ہے۔ مریم، کیا مائیں بیٹیوں پر کلکلیاں کرتی ہیں؟ سمجھاتی ہی تو ہوں کہ جو راستہ تم نے چنا ہے وہ خراب ہے، یہ سیدھا روڈ بھی تو جا رہا ہے، یہاں سے کیوں نہیں جاتی؟ مریم کی ماں نے اسے پھر ڈانٹا، ہٹو ماں، راستہ دو، اندر جانا ہے۔ بس کیا کالج میں ایڈمیشن لے کے پھنس گئی میں کون سا روز جاتی ہوں، ہفتے میں 2 ہی دن تو جاتی ہوں، اس پر بھی یہاں سے نہ جاؤ اور وہاں سے جاؤ۔ بس ٹھیک ہے، کالج ہی نہیں جانا۔ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کیوں سناتی ہو؟ پڑھائی تمہاری ہے، احسان مجھ پر۔ اماں نے بھی 2 باتیں کس دی تھی۔ مریم، اچھا اماں ساری باتیں چھوڑ، کیا پکایا ہے؟ میں نے آج کڑھی چاول پکائے ہیں۔ امی جلدی سے لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے، ابھی لاتی ہوں۔ ابھی تو بڑی آگ اگل رہی تھی، اب میٹھے پھول برسا رہی ہو۔ اماں جان، راستے میں کالا بلہ ٹکرا گیا، کالج میں اتنا برا سر میں درد ہو رہا تھا، جب جانے لگی تو پیر کو ٹھوکر لگی اور ایک بزرگ نے بچایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، سو جانا، کیا پتہ طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ مریم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلی گئی۔ جب آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ مریم کو ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، اس کو کھانسی بھی شروع ہو گئی تھی۔ ارے مریم، اچانک طبیعت کیوں خراب ہونے لگی بیٹا؟ صبح تک تو صحیح تھی۔ بس اماں، شاید گرمی کا نزلہ ہوگا یا اتنی شدید تپتی گرمی کا بخار ہوگا۔ چل بیٹا میرے ساتھ، تیری دوائی دلوانے چلتی ہوں۔ دونوں اماں بیٹیاں اب کلینک گئی اور دوا لے آئیں۔ دوا کھانے کے بعد مریم نے چائے بسکٹس وغیرہ کھائیں
اور اپنے روم میں آرام کرنے چلی گئی۔ کافی دیر تک موبائل یوز کیا اور پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ اماں لائٹ چلی گئی ہے، آپ گیس لائٹ آن کر دیجئے، جو دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ ہاں گیس لائٹ آن کر دیتی ہوں، تم سو جاؤ۔ میں بھی پڑوسن انیلا کے پاس، جو کہ مریم کی اماں تھی، ان کے پاس پڑوس سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ وہاں باتوں میں مصروف تھی۔ گیس لائٹ جلائی اور مریم کو آرام کا کہہ کر واپس دوستوں یعنی مہمانوں کے پاس جا بیٹھی۔ آدھا گھنٹہ ہی نہ گزرا ہوگا کہ مریم کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ اماں اماں جلدی آؤ، دیکھو یہ کیا چیز کھڑی ہے دروازے کے کونے پر، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پہلے تو بلا بن کر غرا رہی تھی اور اب ایک دم کالا بڑا سا ہیولا بن گیا ہے۔ دیکھو اماں جلدی بھاگ کر آ۔ اماں بھاگم بھاگ مریم کے کمرے میں پہنچی۔ مریم یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے، اس کمرے میں بلا کہاں سے آیا؟ اس پورے گھر میں نہ ہی تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سے بلی آ سکے، اور ہیولے کی تم بات کر رہی ہو۔ چلو سو جاؤ، لگتا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ اماں نے بھی دو باتیں کس دی۔ اماں جان ہر وقت آپ مجھ سے لڑتی ہی رہتی ہیں، نہ جانے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ تم دیکھ رہی ہوگی نا موبائل میں کوئی نہ کوئی چیز۔ ارے ہاں اماں، میں آہٹ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ایک تو تمہیں بخار چڑھا ہے اور اوپر سے تم یہ ہارر شو آہٹ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اماں میرا وہم ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انیلا اب اپنے مہمانوں کے پاس گئی، انہیں رخصت کیا اور واپس مریم کے پاس آ بیٹھی۔ وہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک دم مریم نے غرانا شروع کر دیا اور ایک دم بلی کی طرح بیٹھ کے اوپر لیٹے لیٹے بیٹھ گئی۔ بند کر عورت، اس یاسین شریف کو بند کر، اگر زیادہ پڑھے گی تو تیرا منہ نوچ لوں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے ایک اور جمپ لگائی اور دوسرے بیڈ پر اپنی ماں کے سامنے جا بیٹھی۔ ماں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مریم یہ کیسا مذاق ہے؟ ایک زور سے تھپڑ مریم کے منہ پر رسید کر دیا۔ بڑھیا، یہ تو نے اب پڑھا تو تیری حال میں بہت برا کروں گی۔ اس کو اب نہ پڑھنا، کھڑی ہو، اس کو اس کی جگہ پہ رکھ، بلکہ کھڑی ہو کمرے سے باہر نکل۔ مریم ایک دم سیدھی ہوئی، اس نے اپنی اماں کو گردن سے پکڑا اور آرام سے کمرے سے باہر پھینک دیا، جس سے کہ اس کی ماں کوئی روئی کا گالا ہو۔ مریم کی ماں ایک دم چیخ پڑی کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ وہ برابر والے کمرے میں جا بیٹھی اور وہاں جا کر یاسین شریف کی بلند آواز سے تلاوت کرنے لگی کہ مریم کی ہنسی بلند شگاف ہو گئی تھی۔ یاسین شریف ابھی چند آیات ہی پڑھی گئی تھی کہ یکدم باورچی خانے سے برتن گرنے لگے۔ ایسا لگا جیسے کچن کے اندر سے کوئی عذاب آ گیا ہو۔ مریم کی ماں نیلا پل بھر کو ٹھہر گئی۔ اس نے سوچا ہی تھا کہ جا کر کچن میں دیکھوں کیا ہوا ہے، کہیں مریم تو توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، کہ اتنی ہی دیر میں مریم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ماں، پیاری ماں، میرے پاس آؤ نا، دیکھو مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، آ جاؤ، اور یہ جو تم پڑھ رہی تھی اس کو وہیں رکھانا۔ پیاری ماں جلدی آؤ۔ ارے ہاں، آنے سے پہلے دودھ لیتی آنا۔ اچھا۔ انیلا کو خوف اور خدشوں نے گھیر لیا تھا۔ یہ اس کی بیٹی کیسی حرکتیں کر رہی ہے؟ اس کی چھٹی اس کام کر رہی تھی، کہیں میری بیٹی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ انیلا اگلے ہی پل بڑی پھرتی سے اٹھی، باورچی خانے میں جا کھڑی ہوئی۔ باورچی خانہ دیکھ کر اسے سکون ہوا، وہاں سب چیزیں ترتیب سے ہی رکھی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ قدموں سے جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی کہ مریم باہر نہ آ سکے، اور جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یاسین شریف مکمل کرنے لگی۔ اب انیلا بہت دھیمی آواز سے یاسین شریف پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ صوفے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی انیلا نے اپنی نظریں اوپر کی، اس نے دیکھا کہ مریم سامنے صوفے پر بلے مانند بیٹھی تھی۔
تو اسے بند کیوں نہیں کرتی؟ ماں اسے بند کر دینا۔ انیلا حیران رہ گئی۔ ابھی تو مریم کو وہ کمرے میں دیکھ کر آئی تھی جو کہ پیٹھ موڑے بیٹھی تھی اور آہستہ سے وہ دروازہ بند کر آئی۔ تو یہ کون ہے؟ تو اسے بند کر دے ماں، میں منع کر رہی ہوں، مت پڑھ۔ دیکھ میں نے تجھے دودھ کا کہا تھا، مجھے دودھ پینا ہے۔ وہ بلی جیسی غر غر کر رہی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ رات سے انیلا ویسے ہی اتنی پریشان تھی اور اس نے کالج سے آتے ہی گھر میں کہرام مچا رکھا تھا۔ ایک طرف تو انیلا کو غصہ بھی آ رہا تھا، دوسری طرف وہ ماں ہونے کا ثبوت بھی دے رہی تھی، بہت تحمل سے کام لے رہی تھی۔ انیلا کی چھٹی اس نے کام کیا، اس نے یاسین شریف بند کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا بیٹا تم کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے گرما گرم دودھ ابھی لائی۔ یہ کہہ کر وہ بلی جیسی چال چلتی آڑے ٹیڑھے پیروں سے اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی جسے انیلا نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ انیلا نہ چاہتے ہوئے بھی باورچی خانے کی جانب گئی اور دودھ گرم کرنے لگی کہ آہستہ آہستہ باہر دروازہ بجنے لگا۔ انیلا نے چولہا بند کیا اور دروازے کے پاس چلی گئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو نیک بخت۔ میں ہوں۔ کون میں؟ بیٹا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی مریم پر کسی غیر مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے۔ اگر میں نے اس کا علاج نہ کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن ساتھ لے جانے سے پہلے وہ تمہیں بھی مار دے گا، یاد رکھنا۔ انیلا نے یہ سنتے ہی فوراً دروازہ کھولا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ سامنے ہاتھ میں کچھ لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ بیٹا مجھے اپنی مدد ہی جانو اور تم مجھے بابا جان بھی کہہ سکتی ہو۔ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ جی اندر آ جائیے۔ جی اب فرمائیے کیا بات ہے؟ دیکھو بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ آج کی رات 12 بجنے سے پہلے تم مار دی جاؤ گی اور فکس 12 بجے وہ چیز اپنے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی لے جائے گی۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ بیٹا جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیک ماں کی نافرمانی، اس کا کہنا نہ ماننا۔ دوسری بات، بیچ قبرستان سے اگر گزر بھی رہی ہو تو سیدھے جاؤ، کون کہتا ہے کہ بھر بھر پرفیوم لگا کر جاؤ۔ میں نے آپ کی بیٹی کو سمجھایا بھی تھا لیکن وہ نہ سمجھی اور چلتے چلتے ناگہانی ایک بلے کو پتھر بھی دے مارا۔ تو آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ بیٹا میری بیٹی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور میں اپنی بیٹی کی قبر پر قرآن شریف ہی پڑھنے آتا ہوں اور مغرب کے بعد چلا جاتا ہوں۔ دیکھو نیلا بیٹی، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ بس تم سے گزارش ہے کہ تم یہیں رہو، اندر نہ آؤ۔ میں تم سے یہ تو نہ کہوں گا کہ گھر سے باہر نکل جاؤ، تمہاری جوان بیٹی کا سوال ہے۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اپنی بیٹی کی عزت کی ضرور لاج رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کسی انجان انسان پر بھروسہ کر لینا۔ تمہارا بھائی عقیل بھی پہنچنے والا ہی ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹی کی عزت اچھل جائے اور اس کا آگے کوئی آنے والے وقتوں میں رشتہ بھی نہ لے۔ وہ تمہارا لاگ بھائی ہے، لیکن چھوٹی سی انبن تمہاری بیٹی کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں بابا جان، میری بیٹی آپ کے حوالے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں گے۔ جب آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو میں یہیں کھڑے رہ کر انتظار کروں گی۔ اور یہ لو بیٹی، اس نے انیلا کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھری پکڑائی جو کہ تیز دھار چمکیلی تھی۔ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کچھ بھی ہو جائے تمہارے سامنے میں ہی کیوں نہ آ جاؤں، بھروسہ مت کرنا۔ اور ہاں، اپنی بیٹی کی من گھڑت آوازوں میں مت آ جانا۔ میں اندر جا رہا ہوں، باقی بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ عقیل پہنچنے والا ہے، لگ بھگ آدھے گھنٹے میں وہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے مجھے اس مخلوق کو قید کرنا ہے۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا جان بہت تیزی سے اندر چلے گئے تھے۔ انیلا وہیں گھٹنوں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں ٹکا دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی کہ آج اس کا شوہر
ارسلان اگر زندہ ہوتا تو مریم اتنی بے قابو نہ ہوتی، ماں باپ کی نافرمان نہ ہوتی، ماں کی نافرمان نہ ہوتی۔ آج دیکھو میں کیا بھگت رہی ہوں۔ وہاں عقیل بھی آنے والا ہوگا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ وہ اندر ہی اندر دعائیں کر رہی تھی۔ انیلا اندر ہی اندر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اندر سے آتی تیز بلوں کی غراہٹوں نے انیلا کو ڈرا رکھا تھا۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے قید نہ کرو۔ یکدم آواز آئی، بابا جان کی آواز تو وہ بالکل نہ سن سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب دروازہ کھلا، وہ انیلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا اٹھ جاؤ۔ یہ دیکھ رہی ہو، اس بوتل میں میں نے اس شریر جن کو قید کر لیا ہے، جو کہ نوجوان جن تھا، تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بھلا ہو کہ میں نے تمہاری بیٹی کو آتے جاتے وہاں دیکھا۔ نہ میری بیٹی کا انتقال ہوتا، نہ میں وہاں قرآن شریف پڑھا کرتا، اور نہ میں تمہاری بیٹی کو دیکھتا۔ میں جان چکا تھا کہ آنے والا وقت اس پر آفت لائے گا، کیونکہ یہ باز نہیں آتی تھی۔ خیر، تمہاری بیٹی کو کچھ ٹائم بعد ہوش آ جائے گا، اور وہیں پر عقیل پہنچنے والا ہے۔ بس سمجھ لو، اس کے آگے ذکر نہ کرنا، اور آئندہ اپنی بیٹی کو قبرستان والے راستے سے جانے نہ دینا۔ یاد رکھنا، ورنہ ہر بار میں نہیں آؤں گا۔ میں یہاں محض تھوڑے دنوں کے لیے اور ہوں۔ جیسے ہی میری بیٹی کا 40 دن مکمل ہوں گے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ انیلا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بابا نے اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی۔ یہ لو، یہ تمہارا خرچہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے تمہارا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی۔ جلدی کرو، اسے کہیں چھپا آؤ۔ میں یہی کھڑا ہوں بیٹی۔ جلدی جلدی انیلا نے وہ صندوقچی جا کے آٹے کے کنستر میں رکھ دی اور فوری طور پر باہر آئی۔ بابا جان، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اتنی دیر میں دروازہ بج اٹھا۔ بیٹی دروازہ کھولو۔ جیسے ہی انیلا نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، ہاں بھائی انیلا باجی، آج تو بہت زبردست کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں فیکٹری سے تھکا ہوا آیا ہوں، جلدی سے میرے لیے کھانا لگا دو۔ آج انیلا نے تو کچھ بنایا ہی نہ تھا، تو اسے کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ اچھا بھائی، تو اندر تو چل۔ جیسے ہی انیلا دروازہ بند کر کے پلٹی، اسے بابا جان دکھائی نہ دیے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ واقعی میں اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی، جو ایک ناقابل فراموش مدد تھی، جسے حقیقت کی آنکھ تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن یہ سب کچھ انیلا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کچن میں اب آہستہ آہستہ قدموں سے جا رہی تھی۔ عقیل واش روم جا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کچن میں جا کر پتیلی کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ انیلا چلتے چلتے اس پتیلے کے پاس پہنچی تو جیسے ہی ڈھکن اٹھایا، اس میں کوفتے پک رہے تھے۔ وہیں پر ہاٹ پاٹ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انیلا بے پناہ خوش ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی سالن نکالا اور لے جا کر ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر رکھ دیا۔ عقیل ہاتھ منہ دھو کر آ چکا تھا۔ ارے واہ آپا جان، آج کا کھانا ایسا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ کھایا۔ ہاں بس وہ بن گیا، سمجھ لو میری ایک سہیلی دے گئی تھی، اس کے گھر میں کچھ نظر نیاز تھی تو وہ کھانا مجھے دے گئی۔ اچھا اچھا، تبھی تو میں بولوں کہ اس میں ذائقہ دیکھ والا کیسے آ رہا ہے۔ انیلا اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ عقیل کو کھانا کھاتے دیکھ اب مریم کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو آپا؟ بیٹھ جاؤ، بس میں چلا ہی جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ ارے بس وہ مریم صبح سے سو رہی ہے، معذرت شام سے سو رہی ہے۔ وہ اجلت میں کچھ کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم رکی۔ تو کیا مریم کو اٹھانے جا رہی ہو؟ نہیں بھائی، مجھے میرا کھانا کھا لینے دو، اس کے بعد مریم کو اٹھانا، ورنہ وہ یہ سب چٹ کر جائے گی۔ ارے نہیں عقیل، تو بے فکر رہے، گھر بھی دوں گی، گھر بھی لے جانا، اماں جان بھی کھا کے خوش ہو جائیں گی، بہت سارا کھانا آیا ہے۔ واقعی میں سچ کہہ رہی ہو آپ؟ ہاں بھائی۔ انیلا جلدی جلدی اب مریم کے کمرے میں گئی، جہاں مریم پرسکون سو رہی تھی۔ اس نے پردے کھینچے، کھڑکی کا پٹ کھولا اور رات کی تاریکی میں نظریں جمائے دور قبرستان کو تاکنے لگی۔ اور وہیں پر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ لسنرز، اگر آپ کو اس کہانی سے کوئی سیکھ ملتی ہے تو وہ یہ کہ جنات ہوتے ہیں، قبرستان میں اچھی بری مخلوق پائی جاتی ہے،
ضروری نہیں کہ عورت کو مردے برہنہ نظر آتے ہوں، ضروری نہیں کہ ایک ہی بات کا انسان قائل ہو کہ عورت مردوں کو برہنہ دکھتی ہے تو قبرستان میں جانا منع ہے۔ بلا نخواستہ اگر کسی عورت کا وہاں سے گزر ہوتا بھی ہے تو وہ اس قدر ڈھکی چھپی ہو یا خوشبو سے بالا تر ہو کہ اس کو اچھی بری چیزیں کم از کم ستائیں نہ یا اس کے ساتھ لگ کر نہ آ جائیں۔ یہ تو ایک بابا جان تھے جو شاید جن ہی تھے، تبھی وہ اس شدید جن کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مریم کی مدد کی۔ شاید کہ وہ اپنی بیٹی کا دکھ مریم کے روپ میں زندہ کر کے واپس لوٹ گئے تھے۔ لسنرز، اگر سچ میں آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو اسے لازمی لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔